कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल वगैरह में काफ़ी रीडरशिप बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपकी ये जो पूरी फिलॉसफी है, जो बात है इस बुक की, वो जाना काफ़ी, और ख़ास तौर पे वो आम लोग हैं पढ़ने वाला, एलीट नहीं है वो आम आवाम हैं जो कि पढ़ते हैं इसको, मेरे बात को। तो ये जो फिलॉसफी है कि पूरी मतलब अन इस्लामिक है टेररिज्म और ये बात, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा उन लोगों तक पहुँचना। तो मैं जल्दी निपटाऊंगा सर। तो बेसिकली जो आपका मैंने देखा है इसमें कि कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इनर एंड आउटर वर्ल्ड, इनर एंड आउटर, क्या ये क्या मतलब करता है, इसके पीछे क्या फिलोसफी है? किसी की तरफ इशारा? इनर एंड आउटर वर्ल्ड ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं या किसकी? आपके प्रोफाइल में मैंने देखा था कि यू एडवोकेट फॉर द इनर एंड द आउटर। हाँ ना, ठीक है। ये इसका ताल्लुक ये एक स्पिरिचुअल एक टर्म है, और वो ये कि आप उर्दू में ले रहे हैं, इंग्लिश में ले रहे हैं? नहीं, मैं हिंदी में ही लूँगा। आप बात करें, उर्दू में बात करें। आप उर्दू में बात करें। इंग्लिश में था ना सारा। नहीं, आप उर्दू में बात करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इंसानी जो पर्सनैलिटी है ना जी, उसकी जो अपनी अंदर कैफियत होती है, उसकी जो स्टेट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टेट्स, गुड और बैड, वो रिफ्लेक्ट करती हैं उसके एक्शंस में। जो एक्शंस और उसके अमाल बाहर की दुनिया के साथ बिहेवियर क्रिएट करते हैं। अगर आपके अंदर प्योरिफिकेशन है, सफाई है, तो आपके रिलेशंस बाहर जो हैं वो भी प्योरीफाइड रिलेशंस होंगे। आपके अंदर सुकून और शांति है, जैसे आपकी ज़ुबान में जी, और शांति और मर्सी, रहमत और सॉफ्टनेस है शख्सियत के अंदर, तो बाहर आप जो बाकी दुनिया से आज रिलेशन रखेंगे उसमें भी मर्सी, शांति, अमन, मोहब्बत, लव, टॉलरेंस ज़्यादा होगी। तो इस्लाम कहाँ भटक गया, आपको क्या लगता है? कि इस्लाम तो नहीं भटका कि मतलब जो फेस है सामने, इस्लाम इसको कोई भी रिलीजन को नहीं कहते कि भटका है। उसके फॉलोअर्स होते हैं और उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और ये दुनिया के हर मज़हब में है। इस्लाम के बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं और बुरे फॉलोअर्स भी हैं, और हिंदू मज़हब के अंदर भी अच्छे बुरे फॉलोअर्स हैं, और क्रिश्चियंस में, ज्यूज़ में, बुद्धिस्ट में, सिखों में, हर रिलीजन के अंदर देखो ना, चोरी करने वाले भी हर जगह हैं, डाकू भी हैं, मर्डर और कातिल भी हैं, और फ्रॉड करने वाले भी हैं, और ऑनेस्ट भी हैं। ये एक ह्यूमन कैरेक्टर है। डिपेंड करता है कि आप रिलीजन की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कितना अपने अंदर समोते हैं, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर बाहर मुतय्यन होता है। तो अगर इनर सेल्फ प्योरीफाइड नहीं है तो आपका एक्शंस और बिहेवियर बाहर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इशारा उसकी तरफ। तो वो ट्रांजैक्शन है, इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ का एक लिंक है। इसी तरह जैसे आपकी बॉडी और स्पिरिट का एक लिंक है, इसी तरह आपके अंदर की कैफियत का, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उसमें आउट ऑफ डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उनकी अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है ना डिप्रेशन से। जब नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है तो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर नेगेटिव हो जाता है। वो समझता है ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ये मेरा दुश्मन है, तो बिहेवियर उसका बायस्ड हो जाता है। इससे एक सवाल निकलता है सर कि जैसे अभी जो एक पूरी दुनिया में जो एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, या जो भी एक जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, वो है इस्लामिक टेररिज्म, कोट अनकोट इस्लामिक टेररिज्म। तो आपको लगता है जो टेररिज्म का सहारा लिया जिन्होंने, वो क्या वो सेक्शन डिप्रेस था इस्लाम में, और उस हिसाब से पहले तो वो डिस्परेशन है? मैं इस टर्म को रिजेक्ट करता हूँ, इसको नोट करिए। इस टर्म को रिजेक्ट करता हूँ, और ये एक मनफी सोच है। इस्लामिक टेररिज्म कहना एक नेगेटिव थिंकिंग है। अगर यहाँ हिंदू रिलीजन के मानने वाले कुछ लोग अगर दूसरों के बारे में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म कमिट कर रहे हों, तो आप कभी इजाज़त नहीं देंगे उनको हिंदू टेररिज्म करने की। लिखे ना, आप समझ गए ना? मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, अभी क्रिश्चियन ग्रुप था नॉर्वे में जिन्होंने टेररिज्म कमिट की, तो किसी प्रेस और मीडिया ने उनको क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा है। अमेरिका में ओक्लाहोमा बम था, प्योर रिलीजियस लोग थे, ग्रुप था, फैनेटिक्स,
کسی نے ان کو کرسچن ٹیررزم نہیں کہا. تو the question is why Islamic terrorism؟ تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور ریجیکٹ کرتا ہوں. اور میں نے امریکہ میں بھی جو میرے واشنگٹن ڈی سی میں لیکچرز ہوتے ہیں آف اینڈ آن، اور جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی آڈینس آتا ہے مجھے سننے، اور وائٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ بھی بعض اوقات کچھ آڈینس آتے ہیں. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں بھی آڈینس تھے، اور اس طرح آف اینڈ آن. اب جارج میسن یونیورسٹی کے آڈینس ہوتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے آڈینس ہوتے ہیں، اور یورپین ورلڈ میں جہاں بھی. میں یہ بات ہمیشہ کیٹیگوریکل کہتا ہوں کہ یہ جو اسلامک ٹیررزم کی ٹرم کو جب تک آپ رکھیں گے ان فیکٹ آپ ٹیررزم کو پروموٹ کریں گے. یہ میں آپ ایک نیا پوائنٹ دے رہا ہوں. If you continue using this term Islamic terrorism, تو by this way you will promote terrorism in this world. اس لیے کہ جو مس گائیڈڈ پیپل ہیں، جو مسلمان ہیں اور ٹیررزم کر رہے ہیں، تو ان کا ٹیررسٹ اور ٹیررزم is totally un-Islamic. Terrorism is totally un-Islamic. A terrorist is not a true Muslim. A terrorist is not a true Muslim. Then why, how we will find the place of this term Islamic terrorism? These are two opposite things. کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ اگر جب اس کو اسلامک ٹیررزم کہیں گے تو جو ٹیررسٹ ہے وہ اس ٹرم کو ایکسپلائٹ کرے گا ان پڑھ سادہ لوگوں میں یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو میں لیجیٹیمیٹ ہوں، مجھے پوری ورلڈ میرے ایکٹ کو اسلامک کہہ رہی ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ پوری ورلڈ میرے ایکٹ کو اسلامک کہہ، مجھے اسلامک ٹیررسٹ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے دے ریکگنائز کہ وی آر ٹرو اسلامک، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ وی آر دین وہ سے کہ وی آر ڈیفینڈرز آف اسلام. تو وہ اس کو مس یوز کرے گا، اور اس سے جو سادہ نوجوان پڑھے لکھے لڑکے نہیں ہیں سادہ، وہ مزید ان کے ہاں ریکروٹ ہوں گے. لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ ورلڈ اسلام کو ٹیررزم سے ٹوٹلی ڈی لنک کرنا چاہیے. اور so what should we say? We should say just terrorists wherever they are. اور ٹیررسٹ کے بارے میں یہ کیٹیگوریکل کہنا چاہیے کہ they have no religion. یہ غلط ہے. The terrorists are neither Islamic nor Hinduic nor Christian nor Jewish nor belonging to any religion. تو ٹیررزم کے بارے میں یہ کلیئر کریں، ان کو ڈی لنک کریں کہ یہ کسی دین اور مذہب پر، ریلیجن پر نہیں ہے، بلکہ یہ اینٹی ریلیجن ہے. یہ لوگ اینٹی ریلیجن ہے. وائی؟ سنگل ریزن کہ دے آر کلرز آف مین کائنڈ. وہ انسانوں کو مارتے ہیں، اور کوئی مذہب انسانوں کو کلنگ کی اجازت نہیں دیتا، کلنگ آف مین کائنڈ کی اجازت نہیں دیتا. یہ کیا ریزن رہا سر اس میں؟ مطلب یہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں، ان کو جو بھی نام دیں ہم، اگر یہ ایک پرٹیکولر مذہب سے آتے ہیں اور یہ بات ہوتی جیسے 7/11 کی بات، امریکہ ٹوئن ٹاور پر جب اٹیک ہوا، تو اس میں وہ کیا تھا؟ ایسی کون سی بات تھی؟ ان کا انسپریشن کیا تھا جو کہ وہ کر گزرے؟ کیا اٹ از آل پولیٹیکل یا ٹیکٹیکل وار، اور دے آر پارٹ آف دیم دا ٹیکٹیکل وار، اور واٹ؟ میں 7/11 پر یہ کسی اسپیسیفک ایونٹ پہ بات نہیں کروں، مگر 7/11 سمیت 7/11 تھا، یہ 7/7 ہے برٹن کا جو واقعہ ہوا، یا آپ کا بامبے 9/11 ہوا، 7/7 ہے، بامبے بلاسٹ ہے. ایک بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ان کو ٹوٹل کتنے ہوئے جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان تمام تینوں ایونٹس کے ملا لیں ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 9/11 کے، انگلینڈ کے 7/7 کے، اور بامبے بلاسٹ کے ٹوٹل جو ٹارگٹ ہوئے، اور جو around 4,000 people. ٹوٹل تینوں کے آل ٹوگیدر ناٹ مور دین 4,000 پیپل. یہ بات کبھی نہ بھولیں. فار دا لاسٹ 10 years پاکستان میں مسلمز آف پاکستان، وہ میرا خیال ہے ایگزیکٹ لیسٹ منیمم فگر
about 10,000 people ان کے ہاتھوں مر چکے ہیں. بالکل. Yeah, I agree. 9/11, 7/7 and Bombay blast تینوں کو ملا لیں تو around 4,000 people مرے ہیں. اور پاکستان ہی میں مسلمز about 10,000 افراد ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں مرے ہیں. تو اس سے جو بیسک چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ the terrorists are not fighting against the Indians Religion. or against the Christians or against the British. Fighting. They are fighting against mankind, humanity. اور وہ اب اگر وہ خود کو مسلمان اگر وہ کہتے ہیں تو نماز جمعہ پڑھنے والے کو مسجد میں جمعہ کے اوپر بھی بم بلاسٹ ہوتا ہے. Yeah. اب جو جمعہ کا بم بلاسٹ ہوتا ہے وہ ISI کا ہیڈ کوارٹر تو نہیں ہے کیا سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ISI کی پالیسیز کے خلاف لڑ رہے ہیں فار ایگزامپل یہی کرتے ہیں نا جی بالکل. کہ یہ امریکن پالیسیز کو ٹو کر فالو کر رہے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو جمعہ کی نماز امریکنز تو نہیں پڑھ رہے. کتنی مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا ہے. مارکیٹس میں بازاروں میں بم بلاسٹ ہوئے, سکولز میں بم بلاسٹ ہوئے. تو اگر آپ اوورآل اس کا پورا انالیسس کریں اور امپارشل ہو کے کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کرمنلز کا ایک گروپ ہے. کرمنلز ہیں, دے آر اینیمیز آف ہیومینٹی, اور وہ ریلیجن کو ویدر ریلیجن آف اسلام اور اف دے ورک ان اینی ادر کنٹری ریلیجن آف دیٹ کرسچینٹی اور کوئی کنٹری اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول ٹو لیگلائز دیئر کرمنلسٹک ایکٹ, لیگلائز کرنے کے لیے اور اس مذہب کے نوجوان جذباتی ایموشنل لوگوں کو کھینچنے کے لیے مزید ریلیجن کو مس یوز کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب کیا ہے اس کی کہ آپ نے پوچھا نا کیا ہوا, وہ 3-4 ریزنز ہو سکتے ہیں جن میں ایک ریزن کسی بھی ریلیجن کی انکلوڈنگ اسلام اس کی ایکسٹریمسٹک انٹرپریٹیشن ہے. نیرو ریزنز یہ بنتی کہ بڑی ایکسٹریمسٹک انٹرپریٹیشن ہے بعض اسلامک ٹرمز کی, بعض ہندو ہولی اسکرپچرز کی, کرسچنز ہولی اسکرپچرز کی, جوئش ہولی اسکرپچرز کی نیرو انٹرپریٹیشن ہے. اور یہ طبقہ ہر مکتب فکر میں ایگزسٹ کرتا. آپ کو پتہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو یورپ میں جلوا دیتے تھے, ہسٹری معلوم ہے, اور وہ جب جلاتے تھے تو بیس کس چیز کا لیتے تھے, ریلیجن کا بیس لیتے تھے. تو ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ ہر دور میں ہیں, اس دور میں بھی ہیں, ایک ریزن. دوسرا اس کے پیچھے جو میجر ریزن ہے وہ لوکل یہ سوشو اکنامک پرابلم ہے, سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل. مثلا دیکھیے لوگوں کو عدل نہیں مل رہا, انصاف نہیں مل رہا. میں ایز اے لائر, آپ یہاں سولیسیٹر یا اٹارنی کہتے ہیں آپ, اٹارنی, تو میں نے ایز اے لائر ایڈوکیٹ پریکٹس بھی کی ہے. میرے کیریئر کی بگننگ میں ایک لائر تھا, پریکٹسنگ لائر, آپ سمجھیں. پھر میں پروفیسر آف لا رہا ہوں اپنی لائف میں, اور لیجسلیشن اسلامک لیجسلیشن کا LLM کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ رہا ہوں. پاکستان میں بے شمار سٹنگ جسٹسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول تک میرے اسٹوڈنٹ ہیں. یو کین مینشن, یہ کوئی مطلب میں میری فیلڈ رہی ہے. تو میں جب پریکٹس ایز لائر تھا تو میرے پاس ایسے کیس آئے, میں ایک کوٹ کر رہا ہوں, اس ایک شخص کا آیا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس کے دادا نے کیس کیا تھا, یہ اس کا پوتا بھی بوڑھا ہو گیا تھا, اور اس کو 30 سال ہو گئے تھے کیس لڑتے ہوئے, اور اس کو ابھی تک اس کی زمینیں بھی بک گئی تھی, تو کیس سپریم کورٹ سے پھر کے پھر واپس سول کورٹ میں آ گیا. یہی انڈیا میں بھی ہوتا ہے, ایک ہی کام ہے, نسلیں گزر جاتی ہیں. سو جب لا جسٹس نہیں ملتا تو کچھ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی, آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں, میں انالیسس کر رہا ہوں. دیکھیے میں چونکہ کسی ایک کنٹری کی گورنمنٹ کا, چونکہ میں تو اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں تو اسلام کا اور ہیومینٹی کا اسپوکس پرسن ہوں. آئی ایم اسپوکس پرسن آف ہیومینٹی. بائی ریلیجن آئی ایم اے مسلم, یو انڈرسٹینڈ, بٹ آئی ایم اسپوکس پرسن آف ہیومینٹی, کیونکہ میرے پلیٹ فارم پر مسلم, کرسچن, جیوز, ہندوز, سکھس, تمام سیکٹس میرے پلیٹ فارم پر آتے ہیں. اور آپ کے نالج میں ہے
ابھی نیلا گنبد کا جو ٹیمپل ہے ہندو ٹیمپل سنا لاہور کا جو سب سے اینشنٹ، اس میں منہاج القرآن نے میلاد النبی منایا ہے. اچھا ابھی یہ ابھی ہے نا میلاد کا مہینہ، آپ کو تو پتہ ہے نا حضور علیہ السلام کا ہمارے جو پروفٹ آف اسلام ہیں ان کا برتھ ڈے چل رہی ہے نا، ربیع الاول میلاد. تو یہ جو اولڈ جو اینشنٹ ٹیمپل ہے ہندو ٹیمپل آف نیلا گنبد لاہور، اس میں منہاج القرآن نے کا ٹیمپل نے مل کے میلاد کیا ہے. ابھی اس کے بعد سکھ گردوارہ میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے پچھلی بار چرچ میں ہوا ہے. اور ہمارے ہاں 24-25 کو وہ کرسمس ہوتا ہے میراج کو، یعنی ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو لاہور میں بھی بلاتے ہیں. اور ابھی ویمبلے میں جو پیس فار ہیومینٹی کانفرنس ہوئی ہے 14,000 افراد لنڈن میں، اس میں ہندو، سکھ، کرسچن، جیوز، مسلم سارے تھے. میں نے کولیکٹیو پیس پریئر کروائی ہے، 10 گھنٹے کا پروگرام تھا. تمام آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو سارے مذاہب کے لیڈرز اپنے لباس میں اپنے بھجن اپنا سارا جو ٹیمپل میں جس طرح کرتے ہیں اس کے ساتھ میرے سٹیج پر کر رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، پیس اینڈ ہیومینٹی کانفرنس، پیس فار ہیومینٹی انٹرنیٹ پیس فار ہیومینٹی ویب سائٹ پہ جائیں ویمبلی، تو آپ کو ساری تصویریں نکل آئیں گی. سو آئی ایم اسپوکس مین آف مین کائنڈ. میرا انالیسس ڈیفرنٹ ہوگا، میری بات سمجھے نا. بالکل بالکل. جب کوئی انڈین ہو کے سوچے گا، انڈین ہو کر، تو وہ ٹریس کرے گا کچھ نہ کچھ پاکستان میں. جب کوئی پاکستانی ہو کے سوچے گا وہ کچھ نہ کچھ ٹریس کرے گا. جو بھی خرابی ہوگی، نزلہ زکام بھی ہو جائے گا تو ٹریس کرے گا کیا؟ انڈیا میں ٹریس کرے گا. اسی طرح جو ریلیجس فنیکٹکس وہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. میں اس چیز سے بیونڈ ہو کر میں مین کائنڈ کے لیے سوچتا ہوں. تو میں نے پہلی بات یہ بتائی کہ جب جسٹس نہیں ملتا تو لوگ فرسٹریٹ. نمبر 2 یاد رکھنا ہے پاورٹی. جب غربت ہوگی تو لوگ، آپ کو پتہ ہے غربت میں ٹی وی پہ آتا ہے خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو مار رہے ہیں. تو جب پاورٹی ہوتی ہے تو پھر ٹیررسٹ لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہے، وہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں، ان کو منتھلی پیسہ ملتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں. تیسرا لیک آف ایجوکیشن. جب آپ ان کو پراپر ایجوکیشن بہت زیادہ نہیں دیں گے اور ایجوکیشن ان کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ میچ نہیں کرے گی تو آپ ان کو نیرو اسفیئر سے ان کے ویژن کو باہر نہیں نکال سکتے. چوتھا سوشل جو سیٹ اپ ہے اس کی فرسٹریشن ہے، سوشل فرسٹریشن. مثلا بجلی نہیں مل رہی ہے، گیس نہیں مل رہی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. تو یہاں اور ایک مرچوں کی کثرت، سالن میں مرچیں بہت ڈالتے ہیں پاکستان میں، انڈیا. میری بات سمجھیں، مطلب ہر بندے میں گرمی ہے. سڑک پہ جا رہے ہیں، اگر ٹانگا بس کھڑی ہے نا تو 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو وہ نکل کے تو گتھا گتھا مارتے ہیں ایک دوسرے کو. کرتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان میں تو کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیٹ ہو گیا کرتے ہیں نا. تو جو لوگ اور ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، ٹھنڈے ہیں، گھنٹہ بھی لگ جائے، بلافٹ 2 گھنٹے ہو جائے تو ہارن بھی کوئی نہیں بجاتا. یہ سوشل بیہیویئر ہے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بیہیویئر ہے. اب یہ ساری اور آخری بڑی فائنل چیز، کچھ انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں بعض ایریاز میں جو سالو نہیں کی، جو انٹرنیشنل کمیونٹی جن کو سالو نہیں کرتی، یا ایکسپلائٹیٹو اپروچ ہوتا ہے. آگے اس کو بتا دوں. چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یو کانٹ ڈینائی، چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کے جینون اینگل بھی ہیں سوچنے کے اور ایکسپلوٹیٹو اینگل بھی ہیں سوچنے کے. تو جب آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور اس کو فنش نہیں کریں گے ایجنڈے کو، بیسک بات یہ ہے ون وے اور دا ادر، جسٹ فنش دا ایجنڈا. لوگ ایک وقت گزرنے کے بعد بھول جائیں گے. تو جب آپ اس زخم کو نہ تو آپ آپریشن کر رہے ہیں نہ اینٹی بایوٹک سے ختم کر رہے ہیں تو زخم جب جاری ہے. کشمیر کی حالت کیا، کشمیر کی وجہ سے دونوں دیش کا کیا حاصل ہو گیا، کیا ہو سکتا تھا. اس طرح فلسطین کا میٹر ہے بھائی، دونوں کو زندہ رہنے کا حق ہے. جیوز کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی، ان کو بھی، سب کو. عراق، افغانستان. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایشو پر پھر 2 ویوز جنم لیتے ہیں، 2 ویوز. جب آپ سالو نہیں کرتے تو کوئی ویو آپ کا ہوگا فار ایگزامپل اور ایک ویو ان کا ہوگا ڈیفرنٹ. تو جب 2 ویوز کانفلکٹنگ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے ٹیررزم کو، فرسٹریشن کو، ایکسٹریمزم کو کریٹ کرنے کی. یہ 5 میں نے آپ کو جو ریزنز بتایا یہ ہیں بیک گراؤنڈس.
اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جیسے پاورٹی کے خلاف خرچ کرتے ہیں نا، اور جیسے ہنگر کے خلاف کام ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہیومینٹی کا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے. تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایز اے ہول ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو میں نے 5 آپ کو بتائیں، ان کو اکٹھا ایک سنگل اینگل لے کر اس کو کویسچن آف ہیومینٹی کے طور پہ لے کے حل کیا جائے. کویسچن آف ہیومینٹی، دس از ناٹ دا ایشو آف امریکہ. یہ امریکہ کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف برٹن اور یورپین ایشو نہیں ہے، یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اس کو گلوبل ہیومینٹی کا ایشو لے کے سارے مل جل کے ٹریٹ کریں، اور پھر نظر آ جائے گا ویئر لائز دا فالٹ. پھر جب اس کو ہیومینٹی کا ایشو لیں گے نا، بائسڈ نہیں ہوں گے، پھر آپ کو فالٹ نظر آئے گا. جہاں جہاں فالٹی ایریاز ہیں پھر اس کی کریکشن کریں گے. تو اصل ریزن یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اس سے کرمنل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر یہ جو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اور جو ورلڈ پالیٹکس چل رہا ہے پورا، جو تیل کے لیے جو حساب کتاب ہے سارا، یہ سمبھو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پریکٹیکلی، مطلب جو آپ کی سوچ ہے، دیکھیے جو کیا ہر آدمی ڈاکٹر قادری ہو سکتے ہیں؟ یہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی معاملات چلتے ہیں، ڈیفینیٹلی جائز یا ناجائز، وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو اور انسانیت دشمن رویوں کو ڈیولپ کرنے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کچھ رول تو پلے کرتے ہیں. تو میرے نزدیک سلوشن یہ ہے کہ کنٹریز، گورنمنٹس اینڈ سوسائٹیز، دے شوڈ بیکم ہیومینیٹیرین. دس از دا سلوشن. سمجھے میری بات؟ سمجھے؟ بالکل بالکل. گورنمنٹس، کنٹریز اینڈ سوسائٹیز، آل دیز 3 فیکٹرز جو پلیئر ہیں، اف دے بیکم ہیومینیٹیرین تو اپروچ چینج ہو جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل. اس کو یہاں پولیٹیکل طریقے سے سالو نہ کریں. کچھ مسائل پولیٹیکل ہوتے ہیں، بالکل وہ تو ہے. کچھ مسائل ہیومینیٹیرین، اس کو ہیومینیٹیرین ایشو لیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ٹیررسٹ ہے اس کے لیے میں کسی نرمی کا حمایتی نہیں ہوں. جیسے میں اپنا اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر، ٹیررسٹ کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے. نو کنسیشن فار ٹیررسٹ، نو روم فار ٹیررزم. یہ میرا سلوگن ہے، نو روم فار ٹیررزم، نو کنسیشن فار ٹیررسٹ. مگر دس ایشو شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ہیومینیٹیرین ایشو، not only local and political. بالکل.